बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपका मेज़बान शेख आमिर करीम आपको खुश आमदीद कहता है। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे गुनाह के ऊपर कि गुनाह क्या चीज़ है और गुनाह के असरात क्या हैं, गुनाह किस ज़िंदगी पे असरात और आखिरत की ज़िंदगी में असरात, आया गुनाह का कोई फ़ायदा है या नुकसानात ही नुकसानात हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो बात जो समझने वाली है वो ये है कि गुनाह की डेफिनेशन क्या करें, किस चीज़ को हम समझें कि ये गुनाह है और किस चीज़ को समझें हम कि ये नेकी है। आया हमारे कुछ समाजी रवायात होती हैं, हर माशरे की अपनी रवायत है, उस रवायत के मुताबिक ज़िंदगी को समझें कि ये सही ज़िंदगी है, या उस रवायत के ख़िलाफ़ कोई चलता है तो समझें कि ये गलत ज़िंदगी गुजार रहा है या कोई किसी गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। इसके लिए अगर हम अपने दीन को देखें तो दीन में बड़ी वाज़ेह तरीके से इसके ऊपर बात की गई है और बड़ा ही सीधा सा एक असूल मुरतब किया गया है। वो असूल ये है, हर वो चीज़ जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाई हो उसका इर्तिकाब करना, या जिस चीज़ के बारे में अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया हो और उस चीज़ को ना करना, ये गुनाह है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में फरमाते हैं, वमन यअसिल्लाह व रसूलहू फ़क़द दल्ल दलालन मुबीना। वो लोग जो कि गुनाह करते हैं, अल्लाह की नहीं सुनते और उसके रसूल की नहीं सुनते, वो गुमराही में है, मुकम्मल गुमराही की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यानी कि इससे ये बात साबित हुई कि अल्लाह के हुक्मों के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका और उनके अहकामात भी बहुत अहम है, और इसी के ऊपर फिर शरीयत मुतहरा जो है वो बेस करती है, उसकी बुनियाद इसी के ऊपर है। फिर उसके आगे मुख्तलिफ फ़ुक़हा ने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ बनाई हैं कि इसका क्या दर्जा है, आया ये हराम है, आया ये मकरूह तहरीमी है, आया ये जो है मुबाह है, तो उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं। लेकिन सीधी आज जो हम बात करेंगे उन अहकामात की बात करेंगे जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाउड एंड क्लियर दिए, और उनका करना या उनका ना करना। अगर हम अपने दीन को देखें तो इसमें दो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक अवामिर और एक नवाही। अवामिर का मतलब है कि वो तमाम आमाल जिनका हुक्म दिया गया, यानी कि नमाज़ पढ़ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसका वाज़ेह हुक्म कुरान में दिया कि नमाज कायम करो। अब कोई इंसान अगर नमाज नहीं पढ़ता तो वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसी तरह ज़कात का देना, इसी तरह रमज़ान में रोज़े रखना, इसी तरह ज़िंदगी में एक दफ़ा हज करना, तो इसके बारे में वाज़ेह अहकामात कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिए। और अगर वो कोई इंसान उन अहकामात के बावजूद उन चीज़ों को नहीं करता तो वो गुनाह का मुर्तकिब होता है। इसी तरह बहुत सारे मामलात जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े वाज़ेह अहकामात दिए और उन अहकामात को ना मानना और उनके बरक्स ज़िंदगी को गुजारना, तो वो एक इंसान गुनाह का मुर्तकिब है। अब थोड़ा सा मुख्तलिफ लोग जो हैं इसके ऊपर बात करते हैं, थोड़ा मिक्स करते हैं गुनाह और जुर्म को, यानी कि अगर कोई आप ऐसा अमल करते हैं जिसमें कि हुकूमत वक्त जो है आपको सज़ा देती है, वो जुर्म कहलाता है। आया गुनाह और जुर्म में कोई फ़र्क है? तो इसको समझने के लिए हम ये यूँ समझेंगे कि गुनाह हर वो अमल है जिसके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया और इंसान ने ना किया, या जिसके बारे में अल्लाह ने रोका और हमने किया, वो चीज़ जो है गुनाह कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसे मामलात जो कि मुख्तलिफ हुकूमतें, मुख्तलिफ मुल्क तय करते हैं और उसके मुताबिक सज़ा देते हैं, वो एक जुर्म कहलाता है। मिसाल के तौर पे कुछ मुल्क हैं, मगरबी ममालिक हैं, जिनमें अगर आप कोई बंदा शराब नोशी करता है, अगर कोई बालिग इंसान घर में शराब नोशी करता है तो वो जुर्म नहीं है। लेकिन यही अगर इंसान किसी इस्लामी मुल्क में ये अमल करता है तो ये जुर्म है। इसका मतलब ये हुआ, जुर्म जो हैं हर हुकूमत ने, हर मुल्क ने अपने कवायद और ज़वाबित के हिसाब से, अपनी माशरती रसूमात के हिसाब से, अपनी माशी ज़रूरियात के हिसाब से कुछ ऐसे अहकामात दिए हुए हैं। अगर कोई बंदा नहीं करता तो वो मुजरिम कहलाता है। मिसाल के तौर पे टैक्सेशन का निज़ाम है एक, और अगर कोई इंसान मगरिब में रहते हुए वो टैक्स नहीं देता गवर्नमेंट को, या टैक्स को छुपाता है, वो मुजरिम कहलाएगा। इसी तरह कई ऐसे मुल्क हैं जिनमें टैक्स है ही नहीं, टैक्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन एक बात नाजरीन बड़ी समझने वाली है, और मैं आप सब लोगों की गोश गुजार करना चाहूँगा, ये बात जहन में रखिएगा कि हर गुनाह जो है जुर्म नहीं होता, लेकिन हर जुर्म ज़रूर गुनाह है। हर जुर्म ज़रूर गुनाह है। क्यों? मिसाल के तौर पे यहाँ पे ट्रैफिक के असूलों की पाबंदी नहीं करते। आप कोई इंसान कहे कि आप मुझे बताएं कि ये अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी है, या आप मुझे बताएं कि ये कोई ऐसी कोई हदीस मिलती है कि अगर मैं रेड लाइट के ऊपर गाड़ी नहीं रोकता या मैं ओवर स्पीडिंग करता हूँ, मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। तो नाज़रीन बात समझने की ये है कि
جس بھی ملک میں آپ جاتے ہیں وہاں آپ ان کے ساتھ ایک معاہدہ کرتے ہیں، وہاں رہنے کے لیے آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں، اس معاہدے کے تحت آپ اس ملک کے اصول و قوانین کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ جب آپ اس اصول و قوانین کو تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو اس کے مطابق زندگی گزارنی۔ اگر آپ ان اصول و قوانین کو توڑتے ہیں آپ اس ملک کی قانون کے مطابق مجرم کہلاتے ہیں۔ اور چونکہ ہمارا ایمان، ہمارا دین وہ بھی یہ کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، کہ تم اپنا جو وعدہ کرو اسے پورا کرو، تمہیں تمہارے وعدے کی پوچھ ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی جرم کریں وہ جرم تو ہے ہی، وہ گناہ بھی ہے۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ نہیں جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چلیں صرف ہمارے تو ایک ہی ٹیکس ہے اسلام میں زکوٰۃ، اب ہم 50 قسم کے کیوں ٹیکس دیں یہاں پہ، ہم تو گناہ گار نہیں۔ تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ہم نے ایک معاہدہ کیا ایک حکومت کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ وہاں رہنے کے لیے، تو اب اس معاہدے کے تحت اس کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے جیسے صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا۔ اب جب صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں، بیت اللہ میں موجود ہیں، صحابہ کرام کو بتایا تو صحابہ کرام مدینہ سے نکلے۔ مکہ کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو ان کو روکا گیا۔ حدیبیہ کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات چیت کرنے کے لیے گئے۔ وہاں مشہور ہو گیا کہ عثمان معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیعت لی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانثاری کی بیعت دیں۔ اور جب کفار نے دیکھا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کی جو شکیں تھیں، کئی شکیں ایسی تھیں جو کہ جس سے کہ مسلمان ظاہری طور پہ سمجھتے تھے کہ اس کا ہمیں نقصان ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک شک یہ تھی کہ اگر کوئی مکہ سے کوئی انسان، کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے یا وہاں سے بھاگ آتا ہے اور مسلمانوں کی پناہ مانگتا ہے تو ہم اسے واپس کر دیں گے، اور اگر یہاں سے مسلمانوں میں سے کوئی جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، دین چھوڑ دیتا ہے یا ان کے ساتھ مل جاتا ہے، ان کے پاس چلا جاتا ہے، تو وہ اسے واپس نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی شک تھی جس پہ کہ بہت سارے صحابہ کو اعتراض تھا۔ اور جو معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مرتب کر رہا تھا سہل، اس کی جو بیٹا تھا، ابھی معاہدہ مرتب ہو رہا تھا، وہ بیٹا بھاگ کے آ گیا اور اس نے صحابہ کرام کے سامنے زد و کوب کیا اپنے بیٹے کو، اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ معاہدے کی بات چیت چل رہی جو ہے اس کے مطابق آپ اسے واپس کریں۔ اب یہ ایک ایسا امتحان تھا صحابہ کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، بالکل ہم اس معاہدے کی پاسداری کریں۔ یہاں یہ بات بتانے کا مقصود یہ کہ مختلف قسم کے دلائل مختلف لوگ دیتے ہیں۔ وہ دلائل جو ہیں وہ دلائل ایسے ہی ہیں جیسے اب اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کرنے کے لیے کوئی بھی دلیل دے لیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی اور مقصد نہیں۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کو وہ پسند نہیں، ملک، اس کے اصول و ضوابط پسند نہیں، اس کے قوانین آپ کو پسند نہیں، تو آپ اس ملک کو چھوڑ دیں۔ اور ہجرت کی بھی اسی لیے جاتی ہے۔ اسلام میں ہجرت کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دین محفوظ نہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کا ایمان محفوظ نہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں آپ کی عزت محفوظ نہیں، آپ اس جگہ سے چلے جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے ایمان کے مطابق، اپنے دین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتے، تو وہ جگہ چھوڑ دیں۔ جب آپ ایک چیز کو تسلیم کرتے ہیں، اور بڑی ہی عجیب سی بات ہے ناظرین، جب فائدے لینے کی بات ہوتی ہے، بینیفٹ لینے کی بات ہوتی ہے، وہی انسان جو کہ اتنے دلائل دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو ٹیکس جو ہے اسلام میں ہے نہیں، یہ تو بات اسلام میں ہے نہیں، اگر میں ایسا ٹیکس چوری کر لوں گا، اور اگر مثال کے طور پر ایک ویج ریٹ گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے تو میں اس ویج ریٹ سے کم اگر اپنے امپلائیز کو دوں گا تو اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ میرا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے میری اور اپنے امپلائیز کے ساتھ۔ مثال کے طور پہ ایک ویج ریٹ ہے گورنمنٹ کا، آپ اس سے نیچے کسی کو نہیں دے سکتے، اس سے کم اگر آپ کسی کو تنخواہ پہ رکھتے ہیں تو آپ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کئی دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ میرا اور اس انسان کا جو کہ سروس دے رہا ہے ان کا آپس میں معاہدہ ہے، لیکن بات یہ ہے یہ چونکہ قانون ہے اور آپ نے یہ چیز کو تسلیم کیا کہ میں اس ملک میں رہوں گا تو ان قوانین کی پاسداری کروں گا، تو آپ نہ صرف مجرم ہیں بلکہ اللہ کی نظر میں گناہ گار بھی ٹھہرتے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے میں یہ التماس کرنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں، اللہ کی محبت کبھی بھی گناہوں کے اوپر نہیں مل سکتی۔ اگر اللہ کی محبت کو تلاش کرنا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ انسان ایک طرف قوانین کو توڑ رہا ہے، انسان اپنی زندگی ان تمام قوانین کے خلاف چلا رہا ہے، انسان حرام کھا رہا ہے، اور وہ پھر کہے کہ میں اللہ کی محبت کو پالوں گا، ایسے ناممکن سی بات۔ گناہ کے کئی درجے، ایک درجہ یہ ہے کہ انسان کو اس کا ادراک ہی نہ ہونا،
کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، ایک درجہ یہ۔ مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ اپنی لا علمی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیں یا نہ پڑھ لیں یہ میرا ایک ذاتی معاملہ، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایسا معاملہ نہیں، یہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر، یہ فرض ہے آپ کے اوپر، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ یہ تو ایسی بات ہو گئی، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، تو اپنے سر پہ بادلوں کو دیکھا، بادلوں سے آواز آئی، عبد القادر ہم نے تیری عبادات قبول کر لی، تجھے اب کوئی عبادت کی حاجت نہیں، یعنی کہ اب تو کوئی عبادت نہ کر، نماز نہ پڑھ۔ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا کہ جب عبادات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تو عبد القادر کی کیا مجال کہ اس کو عبادات معاف ہو جائیں۔ شیطان مردود لاحول پڑا، جب لاحول پڑا شیطان اپنی اصل شکل میں ان کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا عبد القادر آج تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ لاحول پڑا اور کہنے لگے میرے علم نے نہیں مجھے بچایا، مجھے اللہ کے فضل نے بچایا، مجھ پہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ دوسرا وار تھا شیطان کا کہ ان میں تکبر پیدا ہو جاتا، علم کا تکبر پیدا ہوتا، اور جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو سب سے ناپسند چیز ہے وہ تکبر ہے، کبر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں یہ میری چادر ہے، اس کو ہاتھ ڈالتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے زیادہ تیش اسی پہ آتا ہے۔ تو بات سمجھانے کی یہ تو معافی کوئی نہیں، اب اس کا بارے میں یہ خیال کرنا کہ بچت ہو جائے گی، اسی طرح اور بہت سارے معاملات۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلی سطح یہ ایسی ہوتی ہے، انسان گناہ کے ارتکاب کرتا ہے یہ جانے بغیر کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں ناظرین، جھوٹ اس میں کوئی نہیں، ہونا یہی ہے، اور یہ وہ علم ہے جس کا لازمی ہے، جس کا جاننا لازمی ہے، جو کہ وہ علم کہا گیا الطلب علم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، وہ کون سا علم ہے؟ بہت سارے لوگ مختلف علوم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس حدیث کے حوالے سے۔ کوئی کہتے ہیں جی کہ قرآن کا علم ہے، اس کو حاصل کرنا لازم ہے، کوئی کہتے ہیں سنت کا علم ہے، کوئی فقیہ ہے وہ کہتے ہیں فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، کوئی دنیا دار ہے وہ کہتے ہیں نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا علم اس حدیث کی روح سے۔ سیدھی سی بات ہے، وہ علم کا حاصل کرنا ضروری ہے جو آپ کو بتا سکے کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں، موٹے موٹے احکامات، تاکہ آپ کو گناہ اور ثواب کا پتہ ہو، آپ کو پتہ ہو کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر میں نے نہ کی، مثال کے طور پہ اگر میں نے زکوٰۃ نہ دی یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر نماز نہ پڑھی یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر غیر کو دیکھا، غلط نظر سے دیکھا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر کسی کی غیر موجودگی میں کوئی بات کی اس کے خلاف یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر جھوٹ بولا تو یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر کسی کی عصمت کے اوپر انگلی اٹھائی تو یہ کبیرہ گناہ ہے، میں نے اگر اپنے والدین کی نافرمانی کی تو یہ کبیرہ گناہ ہے۔ یہ تو ایسی باتیں ہیں جو کہ ہر انسان، ہر مسلمان کو جاننا فرض ہے۔ یہ علوم بنیادی علوم ہیں، یہ وہ علوم ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ تب آپ کو ادراک ہوتا ہے کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ آج کل میں نے یہ دیکھا بہت سارے نیک لوگ کیا ہے، والد اگر نماز نہیں پڑھتے تو والد سے الجھ پڑتے ہیں، والدہ سے الجھ پڑتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ دینا۔ دیکھیں جی، میں اگر اللہ نے آپ کو توفیق دے دی نیکی کی، اس کا مطلب یہ تو نہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے بعد کیا، اپنے والدین کی خدمت کرو، ان سے احسان کے ساتھ پیش آؤ، اور ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت اف تک نہ کہو، ان کو برا بھلا نہ کہو، ان کے ساتھ جب بات کرو تو بہت نرمی سے بات کرو۔ یہ وہ معاملات ہیں جو کہ قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے، میں نے دیکھا کہ بہت نیک لوگ بھی اس چیز کے بارے میں ادراک نہیں رکھتے۔ ہمارے ایک جاننے والے وہ بڑے ذکر اذکار میں مشغول رہتے تھے، لیکن کہتے تھے ذکر اذکار کی حلاوت نہیں نصیب ہو رہی۔ اکثر مجھ سے پوچھنا انہوں نے، ذکر اذکار کی حلاوت نہیں نصیب ہو رہی، میں بڑے ذکر اذکار کرتا ہوں، اور کئی عرصے سے کر رہے تھے۔ تو ایک دن ویسے ہی باتوں میں پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کے معاملات اپنے والدین کے ساتھ کیسے؟ وہ جی میری والدہ کے ساتھ کچھ جھگڑا چل رہا، 2-3 سال سے بات نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا حضرت اللہ نے کہاں ملنا ہے، اللہ نے کہاں ملنا ہے؟ اللہ تو حضرت سلطان باہو جب نکلے تھے گھر سے، کہنے لگے والدہ کو کہ میں اللہ کی تلاش میں، اللہ کی محبت کی تلاش میں نکلنے لگا ہوں، آپ مجھے اجازت دیں۔ والدہ نے کہا نکل چلے، نکل گئے، سالوں ریاضت کی، واپس آئی کئی سالوں کے بعد،
بیٹے کو دیکھا نہ بیٹے کا نہ رنگ وہ نہ ڈھنگ وہ، کپڑے پھٹے ہوئے، ریاضت و مجاہدے کے ساتھ۔ ماں پوچھنے لگی بیٹا جس مقصد کے لیے تو نکلا تھا تجھے مل گیا، تجھے اللہ کی محبت نصیب ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں ماں ابھی مقصود نہیں ملا۔ ماں کا دل بیٹھ گیا۔ ماں اسی وقت مصلی ڈال کے اللہ کے حضور کھڑی ہو گئی اور رو کے دعا کرنے لگی، یا اللہ میرے اس بیٹے کو اپنی محبت عطا کر۔ ادھر ماں نے ہاتھ اٹھائے، ادھر اللہ نے بیٹے کو ولایت عطا کی۔ تو حضرت کون سے کدھر چلے، کس رب کو ڈھونڈنے چلے؟ جب مجھے پتا چلا میں نے کہا حضرت آپ ذکر اذکار میں کمی کر لیں، اپنے والدہ کے ساتھ رابطے میں کمی نہ کریں۔ اب ایک دفعہ فون کریں، والدہ تو ایسی شفیق ہوتی ہیں، چاہے جتنا بڑی مرضی کوئی آپ کی چپکلش چل رہی ہے، کوئی بہت بڑا معاملہ بھی چل رہا ہے، تو اگر آپ ایک دفعہ کہیں گے مجھے معاف کر دیں، امی میں معاف کر دیں، تو والدہ کا تو دل پسیج جاتا ہے۔ تو کچھ عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگے اب تو بڑا ذکر اذکار کے حلاوت کا مزہ ہے۔ ہوا کیا، ایک فون کال کی انہوں نے اور والدہ سے معافی مانگی۔ وہ معافی کا مانگنا تھا کہ ادھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دی۔ میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نیکی کریں اور ساتھ گناہ کرتے چلے جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کو پالیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ 5 وقت کا نمازی بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، لیکن حرام کھاتا ہے۔ اب اس طرح تو اسے اللہ کی محبت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اگر اسے تھوڑا سا علم ہو، اگر اس نے وہ تمام احادیث پڑھی ہوں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام لقمہ جب آپ کے جسم میں چلا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا، باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، رات کی تہائی میں اس وقت دعائیں اللہ رد نہیں کرتے، فرض کے بعد نماز کے بعد دعا۔ اور ایک مسافر سفر کرتے ہوئے کئی کوس کئی میلوں کا سفر کرے اور اللہ کے گھر پہنچے اور اللہ کے گھر کا پردہ پکڑ کے، خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے اور رو رو کے، برے حال ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اور رو رو کے اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ آگے سے کیا کہتے ہیں، اے بندے تیرے کپڑے حرام کے، تیرا رزق حرام کا، تیرا کھانا حرام کا، تو تیری دعا کیسے قبول کریں؟ تو ناظرین جو بات شروع ہوئی تھی ہماری شروع میں، اور انشاءاللہ یہ اس کو ہم جاری رکھیں گے، اس پہ 2-3 پروگرام ہم کریں گے کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ یہ گناہ ہے کیا چیز اور اس کا کتنا زیادہ ہمارے اوپر اثرات ہیں، اور اس کا پہلے جو میں اب بات کر رہا تھا کو سمجھانے کے لیے کہ اس کا ادراک ہونا کہ واقعی یہ گناہ ہے، یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم دین کا اتنا علم ضرور حاصل کریں، اور یہ لازم ہے ہم پہ اوپر اتنا علم حاصل کرنا کہ ہمیں حلال و حرام کی تمیز آ جائے، تاکہ ہم معصیت کی زندگی کو چھوڑ سکیں۔ معصیت کی زندگی چھوڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت نصیب ہوگی۔